आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले साल में ही शदीद माशी चैलेंजेस की जकड़ में है। सियासी अदम इस्तेहकाम, एग्जीक्यूटिव और आला अदलिया में टकराव, माशी मुश्किलात और IMF की हिदायत, गोया मसाइल ही मसाइल हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे लाजिम है कि वो कौम को बाकायदा बताएं, उनको तैयार करें और मुतनब्बे करें, क्योंकि 10 दिन बाद 1 जुलाई से नए बजट पर अमल दरामद के बाद आवाम के छक्के छूटने वाले हैं। खाने पीने समेत तमाम अशिया कम अज़ कम 30% महंगी होने जा रही हैं। जी हाँ, नए बजट हर चीज़ पर 18% GST लाया है और हर चीज़ पे 18% GST लग गई है। कस्टम ड्यूटीज़ और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा हो गया है, जिसके बाद आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, खुश्क दूध, टेट्रापैक दूध, चिकन, अंडे सब महंगे होंगे। रोज़मर्रा इस्तेमाल के साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतें बढ़ेंगी। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत ने दवाओं, किताबों और स्टेशनरी आइटम्स को भी 18% GST से नहीं बख्शा है। टैक्सेस के अंबार के बाद अब एक मुतवस्सित तबके के लिए एक पाकिस्तानी घराने के किचन का माहाना खर्चा औसतन 30% बढ़ जाएगा। पहले जिस घराने में 40,000 रुपये माहाना की ग्रोसरी या माहाना राशन आता था, वह 50,000, 55,000 रुपये में आएगा। और ये सिर्फ किचन का खर्चा है। बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इलाज मुआलजा और बच्चों की तालीम का खर्चा अलहदा है। हमने सेल टैक्स में इजाफा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं, उसमें बेपनाह इजाफा होगा। हमने 60 रुपये से 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे की IMF से बात की है। इसका ट्रांसपोर्टेशन पे, इसका हर एक चीज़ पे, रनिंग कॉस्ट पे भी आएगा और अल्टीमेटली ये अशिया भी बढ़ेंगी। हमारे अफरात ज़रा उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है, ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ाएगा। आपने कहा एग्जेम्पशंस हटा रहे हैं, जीरो रेटिंग्स हम खत्म कर रहे हैं, तो जहां भी टैक्स का एलिमेंट आएगा, क्योंकि सेल टैक्स जो है ना पासिंग ऑन है, वो जाता है एंड कंज्यूमर पे। वो आदमी जो पहले ही बोझ तले दबा हुआ था, जिसकी सैलरी और आमदन इतनी कम थी, उसको जो है सेल टैक्स मद में 18% का इजाफा हो जाएगा। ये जो बजट आया है, इट इज एन इन्फ्लेशनरी बजट। ये विद द 20 रुपीज पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हीट को असर करता है। हर चीज, सब्जी वब्जी, सबकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। एक्सेल लोड की वजह से ऑलरेडी 40% बढ़ गया है। नए बजट में हॉस्पिटल्स को सर्जिकल आलात और मेडिकल सप्लाईज पर भी टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके 18% GST की जकड़े में लाया गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और लेबॉरेटरीज के बिल में भी इजाफा यकीनी होगा। बजट में हुकूमत ने 435 अरब रुपए के टैक्स छूट खत्म की है और GST के जरिए 4,900 अरब रुपए जमा करने का तखमीना लगाया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में चेयरमैन FBR अमजद टिवाला दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि नए बजट में जनरल स्टोर्स पर दस्तियाब तमाम एशियाई खुर्द-ए-नूश पर 18% GST लगेगा। एक आम आदमी के लिए परेशान कुन बात तो ये भी है कि नेपरा ने बिजली फी यूनिट 5 रुपये 72 पैसे फी महंगी कर दी है और ये फी यूनिट महंगी हुई है और ये इजाफा सालाना और सहमाही एडजस्टमेंट के अलावा है। 1 जुलाई से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की बिजली महंगी होने से डिस्कोस को 485 अरब रुपए की आमदन होगी, जबकि सर चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज़ वगैरह शामिल होने के बाद औसतन बिजली का टैरिफ 70 रुपये फी यूनिट होने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माशी इक़दामात और वफाकी बजट का तयन IMF से मुज़ाकरात की रोशनी में किया गया है। बजट इजलास के बाद हमें इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि जुलाई के आगाज़ में नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। We are very aligned with what the discussions that we have had with IMF जब वो 8-10 रोज़ों के लिए थे। ये जो बजट था, this was an important milestone in our journey, क्योंकि जो भी उनके साथ बातचीत हुई उनमें से इन चीज़ों को इस बजट में भी रिफ्लेक्ट होना था। This was an important milestone जिसको वो रिव्यू करना चाहेंगे। उसके अलावा हमारी कुछ उनके साथ गुफ्तगू चल रही है कुछ और पहलुओं पे भी। तो ये जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं इस वक्त चल रहे हैं एंड आई थिंक these will continue during the month of June। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद पूरी है, चूँकि एक मुस्बत पेशरफ्त हो रही है कि by early July we should be looking at the broad contours of a staff level agreement इंशाल्लाह। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अपने एक बयान में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पेश करदा बजट को IMF मुज़ाकरात से हम आहंग करार दिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत पर 12,970 अरब रुपए तक टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए IMF का दबाव था, जो शायद अब भी है, लेकिन मायने खेज़ बात यह है कि बजट के 2 दिन बाद ही
शहबाज शरीफ हुकूमत ने सनतों को एनर्जी पैकेज के तहत बिजली 10 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती की। ये बात भी समझ में नहीं आई कि हुकूमत ने खरबों रुपए कमाने वाले ज़रई शोबों को क्यों टैक्स छूट बरकरार रखी। पाकिस्तान में GDP का 22% हिस्सा यानी 66 अरब डॉलर की ज़रई मईशत है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तकरीबन 18,000 अरब रुपए की इस ज़रई सेक्टर को इस टैक्स से माफ़ कर दिया गया है, जबकि नए बजट में तनख्वाहदार तबके का खून निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर तस्लीम कर चुकी हैं कि हम जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते बल्कि टैक्स देने वालों पर ही बोझ डालते हैं। बहरहाल ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि नया बजट एक आम आदमी के लिए किसी रिलीफ के बजाय महंगाई, तंगदस्ती और माशी मुश्किलात का पैगाम लाया है। अल्लाह ताला रहम करे। ये महंगाई और 20.5% की शरह सूद है। इस पूरी सूरत हाल में ये बजट और इस बजट के मंदरजात, क्या इससे बेहतर बजट मुमकिन था? क्या हुकूमत ने सही फैसले किए? ये जानने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के 2 बहुत ही मोतबर सियासतदानों को कि अगर इस बजट का हवाला उनके हाथ में होता या इस वक्त भागदौड़ उनके हाथ में होती तो वो क्या मुख्तलिफ करते। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म, और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वज़ीर आज़म होते जनाब शाहिद खान अब्बासी और वज़ीर ख़ज़ाना होते डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल तो ये बजट किस तरह से कितना मुख्तलिफ होता। अब ऐसा पहले आप ये फरमाइएगा कि अगर बागदौड़ आपके हाथ में होती और यही सूरत हाल होती, यही हमें IMF के प्रोग्राम का दरकार होती, यही पस मंज़र हमारे नंबर्स, हमारे फंडामेंटल्स यही होते, तो आपका बजट जो होता या आपकी जो हिदायत होती वो इस बजट से किस तरह से मुख्तलिफ होती, जो कि साबित करे कि इस बजट में गलतियाँ हैं। देखिए, ये बजट जो है ये पाकिस्तान के अवाम को भी गरीब करेगा और हुकूमत को भी गरीब करेगा। इसलिए आपने फंडामेंटल्स की बात की है, तो फंडामेंटल्स को चेंज करने की इब्तदा आपने करनी थी। ये नई हुकूमत आई है, जैसे भी आई है, लेकिन इनकी ज़िम्मेवारी ये थी कि जो पुराने हमारे जो तरीक़ाकार था बजट का, उससे ज़रा हट कर आप बुनियादी तब्दीलियाँ करते। जिसमें से सबसे बुनियादी तब्दीली ये है कि आपने हर शहरी को टैक्स नेट के अंदर लाना है, आपने इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है और हर शख्स को टैक्स के अंदर लाना है। जो इस दफ़ा हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं इजाफ़ी, मैं इजाफ़ी टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो 15,000 रुपया फ़ी कस हैं। यानी पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत जो हैं वो 15,000 रुपया फ़ी कस टैक्स पिछले साल से ज़्यादा अदा करेंगे। और उसके बाद जो आप कर्ज़ा लेंगे वो हर शहरी को 20,000 रुपया फ़ी कस अज़ाफ़ी मकरूज़ करेगा। और ये जो कर्ज़ा आप लेंगे इस दफ़ा बजट को बैलेंस करने के लिए, जो नंबर्स खुद उन्होंने छोड़े हैं, ये तकरीबन 1,000 अरब की सूद अगले साल मज़ीद बढ़ा देगा। तो आपने इस बजट के अंदर इन चीज़ों की इस्लाह की इब्तदा करनी थी। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही हर चीज़ की इस्लाह हो जाएगी, लेकिन आपने इब्तदा करनी थी। आपने कोई भी ऐसी बात बजट के अंदर नहीं है जो मुल्क के फंडामेंटल्स को चेंज कर सके। ये बुनियादी बात है। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बताइएगा कि आपकी बजट प्रपोजल्स जो होती हैं, जो भाई साहब ने बात की है, इससे क्या क्या नुकसान होगा ये तो कहना आसान है। जैसे कि आपने फरमाया कि 15,000 फ़ीकस जो है वो हर शख्स पे पाकिस्तानी का पे कर्ज़ा बढ़ जाएगा और मसाइब व मुश्किलात का हमने बड़ा अहाता किया है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, दूसरी जानिब हमारे पास IMF सामने खड़ा है, हमें अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करना है, हमें 12,900 अरब रुपए के रेवेन्यूज़ करने हैं। आफ्टर ऑल यही किया जाएगा। तो हुकूमत ने पहले तो ये किया कि जो कंसेशंस थे वो ख़त्म किए हैं, जो बरात थी वो ख़त्म किए हैं, उसको प्लग करने की कोशिश की है और इस तरह से इस सफ़र का एक तरह से आगाज़ किया, और जिसकी बुनियाद पर मूडीज़ कहता है कि हाँ बड़ा अच्छा किया आपने और शायद अब आपके लिए IMF प्रोग्राम लेना आसान हो जाएगा। आप IMF प्रोग्राम भी ले लेते और इस मुसीबत में कौम को नहीं डालते, वो कैसे मुमकिन होता? कामरान भाई देखें, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मईशत मुश्किल में है, कौम को कुर्बानी देनी होगी, ठीक है, तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स बढ़ाया आपने, 5 लाख रुपए वाले के ऊपर भी 22,500 रुपये फ़ी माहाना टैक्स बढ़ाया और 20 लाख कमाने वाले के ऊपर भी 22,500 रुपये फ़ी माहाना टैक्स बढ़ाया। चलें ठीक है, वो भी हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि आवाम ने तो कुर्बानी, आप आवाम से तो दिलवा रहे हैं, क्या आपने कुर्बानी दी? क्या हुकूमत इस बजट के अंदर 75 बिलियन रुपए MNAs के प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं?
آپ ایک پر طرف آپ ہارٹ میں اسٹینٹ لگنے کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ ایم این ایس کو 75 ارب روپے دے رہے ہیں, یہ کون سا انصاف ہے؟ مگر مسٹر بھائی دیکھیں نا, یہ ایک پاپولس بات ہے, کیونکہ یہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 75 ارب روپے ایم این اے کو بانٹ دیے جاتے ہیں, وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں. بہرحال یہ اس کے لیے ڈیولپمنٹ پلانز ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے الوکیشن ہوتی ہے. میں آتا ہوں سر, آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے ڈیولپمنٹ پلانس ہوتے ہیں. اس وقت ہم لاسٹ ایئر 1200 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی کا پیکج تھا, اس کو ہم 1400 روپے لے گئے. 100 ارب روپے ہم کہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے اور 200 روپے ایس او ایز سے کروائیں گے, اسٹیٹ اون کمپنیز سے. کیا اس ملک کے اندر اس وقت ہم یہ متحمل تھا کہ معیشت ہماری کہ ہم اتنے پیسے خرچ کریں؟ کیا یہاں پہ 200-300 ارب روپے کی کٹوتی نہیں لگا سکتی تھی حکومت؟ بالکل لگا سکتی تھی. پھر آپ آئیے کرنٹ ایکسپینڈیچرز پہ, میں ایک طرف چھوڑ رہا ہوں ڈیٹ سروسنگ کو, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. 24% سے کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا ہے, یعنی کہ اکارڈنگ ٹو انفلیشن, حالانکہ اب انفلیشن نیچے آ رہا ہے. تو کیا حکومت کو, پوری حکومت کے اندر ایک کہیں جگہ نہیں ملی جہاں پہ پیسے بچا سکتے تھے؟ کہیں پر بھی نہیں ملی. آپ نے بات کری تھی کہ ہم پینشن کی ریفارم کریں گے, لیکن آپ نے 1000 ارب روپیہ رکھا ہے, تو بھائی کر لیتے ریفارم تھوڑی سی. مطلب اب یہاں پہ پینشن میں یہ ہے کہ ایک صاحب جو بیوروکریٹ ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو ان ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے, ان کے انتقال کے بعد بیوہ صاحبہ کو پیسے ملتے ہیں, ان کے انتقال کے بعد ان میرڈ ڈاٹر کو ملتا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ نے تھوڑی سی ریفارم بھی نہیں کری, اور اگر آپ نے ریفارم کر رہے تھے تو آپ نے پورے کے پورے پیسے رکھ دیے. آپ نے ہر منسٹری کے مطلب اس طرح کے پیسے بڑھائیں. تو مجھے ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم آپ قربانی دیں, اور خاص طور پر مڈل کلاس وغیرہ کا قربانی دے, اور آپ نے کہا کہ دودھ بھی مہنگا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف آپ نے کیا قربانی دی؟ آپ بھی تو قربانی دیں نا. اگر دیکھیں سر, لیڈرشپ ہوتی ہے کہ یو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ نے کیا قربانی دی؟ پہلے آپ کو اپنا وہ کہنا تھا کہ یار میں منسٹریاں کم کر رہا ہوں, بات بڑی ہوتی تھی, کر دیتے. ایک منسٹری کیوں نہیں کم کری؟ یہ تو بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ منسٹری کم کری. پھر سر ایک منٹ, ایک سیکنڈ کے لیے, کہ آپ نے منسٹری, آپ 3 مہینے پہلے حکومت آئی تھی, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں 16-17 سے یہ بات کر رہا ہوں, شاہد صاحب بات کر رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ جب تک آپ این ایف سی کو ٹیکل نہیں کریں گے, ملک کے پاکستان معیشت مسئلے سے نہیں نکلے گا. آپ کے 10 سال کے اندر بجٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے, ڈیفیسٹ یہ, اور جتنا وقت نکلے گا اتنا اور تیزی سے ڈیفیسٹ بڑھے گا. آپ نے این ایف سی ایوارڈ کی کمیٹی نہیں بنائی, 4 میں سے 3 صوبے تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک بات نہیں کری, پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے سر, ایگریکلچر کے اوپر پراپرٹی پہ کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ بڑھا ہے. نہیں سر, پراپرٹی کے اوپر بیچنے پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگایا. ہم پراپرٹی ٹیکس اس کو بولتے ہیں کہ جب ہر سال آپ 1% 2% لیں ان لوگوں کی جن کو آپ یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سر آپ نے مطلب یہاں پہ لوگوں کی, آپ بھی جانتے ہیں, ہزاروں ایکڑ کی اراضیاں ہیں, زرعی اراضیاں, سینکڑوں ایکڑ کی زرعی اراضیاں ہیں, کہ پورے پاکستان میں ایگریکلچرس کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ یہ چور دروازہ ہے, کہ لوگوں کی انکم نہیں ہوتی اتنی ایگریکلچر سے, وہ ایگریکلچر انکم دکھاتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاہد صاحب نے بات کی کہ جو کورس کریکشن تھا وہ نہیں ہوا. باقی تو لیکن شاہد بھائی یہ بتائیں نا کہ ہمیں تو ہر صورت میں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے, اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں لینے کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیکسز بڑھانے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی ہے, آپ نے بھی فرمایا, اور ابھی مفتاح صاحب نے تفصیل سے بتایا, ہم ایگریکلچر کو کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر سکتی ہے, یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے. آپ یہ بتائیے, کیونکہ باہر سے بیٹھ کے کرنا ظاہر ہے کہ گفتگو کرنا شاید آسان ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کو مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, ایک ویک گورنمنٹ ہے, اس کے اور پش اور شوز ہیں, بہت سارے اس کے مسائل ہیں. آپ جس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں, کوئی سیاسی گورنمنٹ, کوئی کمزور حکومت, کوئی مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے, کیا وہ متحمل ہو سکتی ہے اس قسم کی ریفارمز کی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, جو کہ مفتاح صاحب نے ذکر کیا؟ کامران بھائی, ماضی میں آپ کے پاس سپیس ہوتی تھی, آپ ان معاملات کو ڈیفر کر سکتے تھے. یہ جو آپ نے کہا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کر لیتے تھے. اب وہ گنجائش آپ کے پاس نہیں رہی. ابھی جو مفتاح صاحب نے 75 ارب کے ایم این اے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی ہے, یہ فی حلقہ کیا ملے گا, یا خود ہی حساب لگا لیں, 50 کروڑ, یہ چند کروڑ روپے ہیں. لیکن اس کا جو سود آپ اگلے سال ادا کریں گے وہ 20 ارب ہوگا, اور ملک کے قرضے میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے جو ویسٹڈ انٹرسٹ کو اب آپ سرو نہیں کر سکتے, اب آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام سے بڑھ کر آپ کو فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہو. یہ آپ کا کام تھا. آپ نے جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس پہ اضافی ٹیکس لگا دیا. آپ کو جانا چاہیے تھا ان لوگوں کے پیچھے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے,
یا جو ٹیکس پے کرنا افورڈ کر سکتے ہیں ان کے پیچھے آپ کو جانا تھا. اب یہ آپ 20 روپے کی لیوی لگی ہے, یہ 400-450 ارب اضافی ٹیکس لگ گیا. جو آدمی بھی ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے یہ اس کی جیب پر لگے گا. جو آپ نے جی ایس ٹی بڑھایا ہے یہ ہر شخص پہ لگے گا. جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا, جو چیز آپ خریدیں گے گھر کے لیے اس پہ 1% آپ کو اور دینا پڑے گا. تو آپ کو تو ان شعبوں کے پیچھے, ان لوگوں کے پیچھے, ان اداروں کے پیچھے جانا تھا جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے. وہ آپ نے نہیں کیا. یہ بنیادی خرابی ہے. آپ آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس وہ آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے جی آپ نے ٹیکس اتنا کلیکٹ کرنا ہے مزید. کس طرح کلیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کرنا تھا, ایک نئے طریقے سے. ان لوگوں کے پیچھے جائیں جو نہیں دیتے. آپ نے وہی پرانا طریقہ اپنایا جو ماضی میں اپنایا گیا ہے. تو مفتاح صاحب اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جو ریونیو ہم نے جمع کرنا ہے, بیسک بات تو یہ ہے کہ آمدن اور ایکسپینڈیچرز کے فرق کو ختم کرنا ہے. آمدن بڑھانی ہے, ریونیوز بڑھانا ہے. ریونیوز بڑھانے کا کام ایف بی آر کا ہے. ایف بی آر کی جو پہچان ہے, جو ایف بی آر کا مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایف بی آر ہی پھر یہ بجٹ پروپوزل بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے. جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ طریقہ یہاں سے یہ آپ کے ہو گئے 12,900. وہی انہوں نے کیا. لیکن دیکھیں ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ ایف بی آر کی ریفارمز 2 بار آپ وزیر خزانہ رہے ہیں. ایک بڑے طویل عرصے کے لیے ڈار صاحب وزیر خزانہ, 2 بار وزیر خزانہ تو ابھی حالیہ دور میں ڈار صاحب رہے ہیں. شوکت ترین کو بھی ہم نے لے لیا, اب ڈاکٹر شمشاد کو بھی لے لیا, اب ہمارے یہ نئے وزیر خزانہ اورنگزیب بھی آ گئے. جہاں پہ ایف بی آر کھڑا تھا وہی کھڑا ہوا ہے. جہاں پر یہ ڈسکوز کی مینجمنٹ تھی وہ وہی کھڑی ہے. یہ ڈسکوز جو ہے سن کے کام تھک گئے کہ جی کہ پرائیویٹ بورڈ آئے گا, اس کی پرائیویٹائزیشن ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ اگر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان بھی نہیں کر سکے, اور نواز شریف اور شہباز شریف بھی نہیں کر سکے, اور ڈار اور شوکت ترین بھی نہیں کر سکے, اور عمران خان بھی نہیں کر سکے, تو یہ تو کوئی بہت ہی بڑا کوئی مسئلہ ہے. سر یہ بات درست ہے آپ کی کہ مسئلہ بڑا ہے, اور خاص طور پہ مسئلہ سوچ کا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ایک بات ہے, اور ہم تو میں اور شاہد صاحب تو یہ کہتے تھے اعلان جب پی آئی اے کی نجکاری کی میں بات کرتا تھا کہ پی آئی اے کوئی فری میں لے لو تو دے دو. لوگ ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے دوستوں خاص طور پہ وہ میمز بناتے تھے. لیکن آج کیونکہ ہم 10 سالوں سے یہ بات کر رہے تھے تو آج پی آئی اے جو ہے وہ بک رہی ہے, اور 635 ارب روپے کا آپ نے قرض اس سے ختم کیا ہے. آپ کو حکومت کی فٹ پرنٹ کم کرنی ہوگی. یہ بات درست ہے کہ 2250 ارب روپے ہم کو فکسڈ بجلی میں دینا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1700 ارب روپیہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹری کو, پاور منسٹری کو دے رہی ہے. تو تقریباً آپ کو اتنا پیسہ تو مل رہا ہے, لیکن اس کے اندر اتنے گڑبڑ ہے کہ آپ جب تک یہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے, لوگوں کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ پرائیویٹائز کرنا ہے, حکومت کی فٹ پرنٹ چھوٹی کرنی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کی فٹ پرنٹ چھوٹی کریں. اور سر میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دیکھیں, جب تک کہ آپ ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس واپس وفاق کو نہیں دیتے یا سبسٹینشل کم نہیں کرتے صوبوں کا شیئر, آپ صوبوں کے بجٹ دیکھیں, وہاں پہ کسی صوبے میں پیسے بانٹ رہے ہیں, 2 ارب روپے اس کو دے دو, 4 ارب روپے اس کے دے دو, اور کسی صوبے میں کنال لائننگ ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے تو بڑے جس کے جملے بنائے ہوئے ہیں. وہ مطلب آپ ایک طرف دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کسی کو بول رہے ہیں کہ تم 5 لاکھ روپے کی تمہاری آمدن ہے, تم سے ہم جو بھی ٹیکس لیتے تھے 90,000 روپے پہلے لیتے تھے, 91,000 روپے, اب ہم تم سے 1,13,000 روپے لیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ پیسے بانٹ رہے ہیں صوبوں کو دے دے کے, تو بے حیثی نظر آ رہی ہے مجھے. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کسی کو تو تمہاری 75,000 روپے تنخواہ ہے, ہم تمہارا 100% ٹیکس بڑھا رہے ہیں, چلو وہ 1,000 روپے تو 2,000 روپے ہی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے 1,000 ایکڑ کی زمین ہے, لیکن کیونکہ تم ایگریکلچرسٹ ہو, کیونکہ تمہارے رشتہ دار یا تم خود جو ہے اسمبلی میں بیٹھے ہو, لہٰذا ہم تم سے ٹیکس نہیں لیں گے. سر اس طرح ملک نہیں چلتے. شاید بھائی اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل بات ہے, جو اس کے جو کرٹیکل جو اس کی ایجوکیٹڈ گفتگو ہے جو بھی مفتاح صاحب نے فرمائی, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن ہم ایک جمہوریت ہے نا, یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, جیسے بھی الیکشن ہو, اب پھر جیسے الیکشن ہو, ابھی ہم نے جو 2024 کا الیکشن دیکھا ہے وہ پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ کیا الیکشن ہوا ہے, اس کے نتیجے میں کیا حکومت بنی. ایک مخلوط حکومت, ایک کمزور حکومت, جس کی باغیں ایک ایسے پارٹنر کے پاس ہے جو حکومت میں شامل نہیں ہے, جو بجٹ والے دن کہتا ہے کہ میں بجٹ کا بائیکاٹ کر دیتا ہوں. یہ جو فیکٹ آف لائف ہے اس سیاست کی اور اس جمہوریت کی, اس کے اندر یہ کیسے ممکن ہے. مجھے مشکل فیصلوں کی آپ نے گزشتہ جواب میں بات کی, وہ کہنے کو تو کر سکتے ہیں, مگر جب گراؤنڈ پہ اس قسم کی حکومت اور اس قسم کی جمہوریت ہو جو کہ ہم نے جنم دی ہے, تو اس سے کیسے ممکن ہوگا. دیکھیں کامران صاحب, آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا.
ٹیکس تو لگا دی حکومت نے, حکومت کو اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی نا, پاپولیشن گورنمنٹ ہے, ہر چیز جو آپ نے بات کی میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن اس حکومت نے اس ملک کے عوام پر 4000 ارب کا اضافی ٹیکس تو لگا دیا, لیکن وہ کس پر لگایا؟ وہ اس غریب پر لگایا جو بول نہیں سکتا. جو بول سکتے ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگاتے نہیں ہیں, جن کے ذمہ ٹیکس ہے آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں, آپ نے نان فائرر لوگوں کو بنایا ہوا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو درست کرنا تھا, ورنہ یہ جو آپ نے یہ اکاؤنٹنگ کا بجٹ بنایا, اس میں ڈار صاحب ماہر ہے اکاؤنٹنگ کا بجٹ بنانے میں, یہ بجٹس تو اگلے سال بھی شاید آپ کچھ کر لیں اضافی ٹیکس لگا کر, اضافی قرضے لے کر, لیکن یہ معاملہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے. 2018 میں جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ 1500 ارب تھی, آج وہ 10,000 ارب پہ پہنچ گئی ہے, اگلے سال وہ 11,000 ارب پہ ہوگی. اور مجھے یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ نے یہ انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی کیوں رکھے ہوئے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ اس کا نقصان تو حکومت پہ ہی آ رہا ہے نا, اس کا بوجھ تو عوام برداشت کر رہے ہیں. اکانومسٹ آپ کو ایک منٹ پہ بتائے گا کہ جی جب آپ کی 22.5% یا مہنگائی ہے یا 38% مہنگائی ہے تو انٹرسٹ ریٹ تو زیادہ ہوگا نا. بات تو نہیں ہے سر, انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو حکومت کو اضافی ٹیکس لگانے پڑیں گے, کیونکہ حکومت انٹرسٹ تو سارا حکومت ادا کر رہی ہے, عام آدمی تو قرضہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے 22% پہ. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ حکومت اپنے اوپر بوجھ, میں بالکل جو آپ نے بات کی ہے میں اکانومسٹ سے ایگری کرتا ہوں, ہماری سپلائی سائڈ انفلیشن ہے, اس کا اس پہ کیا امپیکٹ آنا ہے, لیکن آپ اس پہ دیکھ لیں کہ بات کہاں پہ پہنچ گئی ہے. آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ کے دفاع کا بجٹ 2100 پہ ہے, آپ کا سود جو ہے وہ 10,000 ارب پہ ہے. یہ کیسے اگلے سال چلے گا؟ چلے اگلے سال بھی آپ خود کچھ کر لیں گے, اس سے اگلے سال کیا ہوگا؟ جی تو آپ کو اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ نے ٹیکس کیسے کلیکٹ کرنا ہے, کس سے کرنا ہے, اس بات کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کے اخراجات کیا ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کا NFC ایوارڈ جو ہے, آپ صوبوں کے, میں NFC ایوارڈ چلیں آئین کے اندر پروٹیکٹڈ ہے, لیکن آپ جو ذمہ داری ہے صوبوں کی وہ تو ان کے حوالے کریں. کہ آج آپ منہ کھول کر بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں 1200 ارب جو ہے وہ بجلی کے نظام, گیس کے نظام میں چوری ہو جاتا ہے. وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کرتے, ذمہ داری وفاق اٹھائے بیٹھا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو تبدیلی کرنی ہوں گی, ورنہ یہ نظام نہیں چل سکتا. بہت ہی کلیدی پاکستان کے مسائل پہ بجٹ کے حوالے سے بہت ہی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتے آج تو وہ کس قسم کا بجٹ ترتیب دیتے, اور یہی گفتگو ہماری جناب مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, جو کہ اگر وزیر خزانہ آج وہ ہوتے, سابق 2 بار وزیر خزانہ رہے, تو وہ کیا ایسا بجٹ ترتیب دے پاتے جو پاکستان کے عوام پہ بھاری نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کے IMF پروگرام کی رکاوٹ بھی نہیں ہوتا. اس موضوع پر گفتگو ہماری جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. حالیہ اعلان شدہ بجٹ کا اثر بوجھ ہر پاکستانی پہ پڑے گا. ہر چیز مہنگی ہوگی, اور قدرے مہنگی نہیں ہوگی بلکہ اچھی خاصی مہنگی ہوگی, اور اس کی آواز جو ہے وہ دور تک سنائی دے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف قوم کو متنبع کریں, خبردار کریں, آنے والے دنوں کے حوالے سے ان کی آنکھیں کھولیں, کیونکہ ہر چیز انتہائی مہنگائی میں پھنسنے والی ہے, اور یہ سب پاکستانیوں کے لیے اب چند ہفتے دور کی بات ہے. اس موضوع پر کہ کیا اس بجٹ کو بہتر طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا تھا, پاکستان کے عوام پر اس پڑنے والے بوجھ کو کم کیا جا سکتا تھا, IMF کی شرائط بھی پوری ہو جاتی, ہمیں IMF کے پروگرام کی رکاوٹیں بھی نہ آتی, اور یہ مسائل بھی حل ہو جاتے. اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ممکن ہوتا اگر وزیر اعظم ہوتے جناب شاہد خاقان عباسی اور وزیر خزانہ ہوتے جناب مفتاح اسماعیل. مفتاح, یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا کیش ان سرکولیشن ہے یہ دنیا میں زیادہ ترین ہے, یعنی کہ 9 کھرب روپے کیش ان سرکولیشن ہمارا گھوم رہا ہے, اور یہ تمام M2 31-32% ہو گیا ہے. ایک طوفان ہے, یعنی کہ ایک طرف ایک نارمل اکانومی, ایک پوری کیش اکانومی. اس میں کون سیاستدان بیچ میں آتا ہے کہ اس کو خدا کے لیے ختم کرو, اس کو کسی صورت سے ختم کرو. دنیا ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی. ہمارے پڑوس پہ بھارت میں بندر کا تماشا دکھانے والا پہ QR کوڈ پہ پیسے لیتا ہے. یعنی کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم مکنزی کو لا رہے ہیں کہ جی کہ تم بتا دو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے اس کے لیے ہمیں, یا کیا وجہ ہے کہ یہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے. سر اللہ کرے کہ یہ مکنزی یا جو بھی آتے ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ 1 جولائی سے بڑی اچھی انفورسمنٹ ہوگی, لیکن سچی بات یہ ہے کامران بھائی کہ سارا آپ کا ڈیٹا اور سارا میرا ڈیٹا آلریڈی FBR کے پاس. ان کو پتہ ہے ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں کیا لیا ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے گھر کون سا لیا ہے, ان کو پتہ ہے ہم کہاں رہتے ہیں, کتنا اسپیس ہے. آپ کے پاس تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, یہ تو FBR کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, ٹھیک ہے, CDC سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے ڈائریکٹلی. تو اس
کے اندر تو یہ تو آلریڈی انفورس ہو سکتا تھا. اب آپ میکنزی بھی آئے گا, میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں یہ, کیونکہ ہم نے یہ پہلی مرتبہ نہیں دیکھا ہے, ہم نے بہت مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ اب کمپیوٹرائز ہو گیا, اب ڈیٹا آ گیا, اب یہ ہو گیا. میکنزی بھی آئے گا, میکنزی بھی چلے جائے گا, ہم یہیں کھڑے رہیں گے جب تک ہم یہ سوچ نہیں بدلیں گے کہ ہم کو پورے پاکستان سے یکساں ہارزونٹل ایکویٹی کے تحت ٹیکس لینا ہوگا. جو دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ برابر تنخواہ والے یا برابر آمدن والے برابر ٹیکس دیں, اور ایک ورٹیکل ایکویٹی ہوتی ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنی انکم کا زیادہ فریکشن ٹیکس دیں. یہ دونوں ہم وائلیٹ کرتے ہیں کہ امیر لوگ کم ٹیکس دے رہے ہیں, غریب لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. سر آپ یہ سوچیں کہ ہم 1990 کی دہائی میں ساؤتھ ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک تھے. آج ہم ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا اور مالڈیو سے پیچھے رہ گئے. افغانستان سے بھی سر, افغانستان سر ابھی ہم سے پیچھے, ریزرو اور ایکسچینج ریٹ, لیکن ابھی افغانستان ہم سے پیچھے. لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے ہمارے لیے, یہ سیریسلی یہ ہم شرم کے لیے بات نہیں ہے. تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ دیکھیں گے. اب یہ جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا, آپ ایک سال اور کھینچ لیں گے, لیکن کب کیا مطلب آپ ملک کو دیوالیے کی طرف لے جائیں گے, لوگوں کو دیوالیے کی طرف لے جائیں گے. کبھی نہ کبھی تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اس سال کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ کو یہ بتا دوں. 9 کروڑ لوگ سال کے شروع میں, آپ کے لاسٹ فسکل ایئر کے شروع میں خط غربت کے نیچے تھے. ورلڈ بینک کا تخمینہ تھا 1 کروڑ لوگ اور چلے گئے. تو آج 10 کروڑ لوگ نیچے ہیں خط غربت کے. آدھی آبادی, ٹھیک, آدھی آبادی. تو 24 میں سے آدھی چلے, 40%. سر اس سال میں کیونکہ آپ نے یہ ریفارمز نہیں کیے, ایگریکلچر ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس, NFC وغیرہ وغیرہ, جو شاہد بھائی کہہ رہے ہیں بجلی کی, اگلے سال 1-1.5 کروڑ آدمی اور جائے گا خط غربت کے نیچے. آپ کتنے لوگوں کو غربت کے نیچے جائیں گے؟ یہ جو فیصلے کرتے ہیں نا سیاست میں, ہم لوگ بھی وہ فیصلے کر چکے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں نا اس کا ریئل افیکٹ ہوتا ہے غریب لوگوں کی لائف پہ. وہ مطلب وہ بچہ روٹی کھا سکے گا نہیں کھا سکے گا, یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سر یہ بے حسی نظر آتی ہے کہ حکومت ایک پیسے کی سیکریفائس نہ کرے, حکومت کا بجٹ انفلیشن سے زیادہ بڑھ جائے اور غریب لوگوں کے اوپر آپ ٹیکس زیادہ لگا دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید پھر یہ اگین یہ ٹیکنیکل ہارڈ کور اکنامک گفتگو سے تھوڑا سا علیحدہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کا برانڈ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اب اس کو کیا ہم اس کو چھپا کے بات کریں یا کچھ کریں؟ جس طریقے سے ہمارے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے, کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگ جو ہے یہاں پر سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ویلتھ کریشن ایک جرم بنا دیا ہے, تو اس لحاظ سے لوگ جس طریقے سے یہاں سے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہماری کوشش کہ ہم FDI آئے, ہمارے یہاں کوئی سرمایہ کاری ہو. اب دیکھیں نا, ہم نے بہت بھرپور کوشش کی, میرے خیال میں پاکستان میں اس سے بڑھ کے کوشش آج تک نہیں ہوئی. جو ہم نے SIFC وغیرہ بنایا, پورا ایک ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا, فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور زبردست قسم کا ایک سٹرکچر ہم نے بنایا. اور ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پہ چیزیں بھی ہوئی, مگر اب تو تقریباً 1.5 سال تو ہو ہی گیا ہے. سر کوئی سبسٹینشل ابھی بھی ہمارے پاس, ہم نے وزٹس دیکھے, ہم نے $1 بلین کی ہم نے بڑے بڑے باتیں سنی, لیکن اگر میں کہوں کہ ہارڈ کور FDI جو ہے میرے ہاں وہ ابھی تک نہیں آئی. اس کی بھی تو ہمیں جڑ میں جانے کی ضرورت ہے نا, کہ آفٹر آل یہ مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری اور جو FDI ہماری کوئی سبسٹینشل ہماری پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی, جہاں پر ہم پرائس ارننگ ریشو 2-2.5 پہ کھڑے ہوئے ہیں. 5,000 کا نوٹ 500 روپے کا بیچ رہے ہیں, وہ بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی تو حل کرنا ہوگا نا شاہد بھائی. جی کامران بھائی, میں یہی تو بنیادی بات ہے, اور اس کا ذکر فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ کے آخری پیراگراف میں کیا ہے. انہوں نے تھوڑے دبے الفاظ میں بات کی. انہوں نے بات یہی کی ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائیں گے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک کے اندر گروتھ نہیں ہوگی. یہ بات انہوں نے بڑی وضاحت سے وہاں پر کر دی ہے, اور یہی پاکستان کی حقیقت ہے جس برانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں. کیا اگر آپ کے پاس آج پیسہ ہو آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گے؟ پاکستانیوں نے تو اس سال یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے, ہم جا کے دبئی میں انویسٹ کریں گے. آج دبئی کے اندر تیسرے بڑے انویسٹر جو ہیں پاکستانی ہیں, ہندوستانی نمبر 1 ہیں, پھر برٹش ہیں, پھر اور برٹن سے بھی زیادہ پاکستانی اور انڈین ہی انویسٹ کر رہے ہیں, وہ تیسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں. تو آپ اگر یہ تبدیلیاں نہیں کریں گے, اگر آپ ملک میں استحکام, سیاسی استحکام نہیں دیں گے, آپ کے انصاف کا نظام نہیں چلے گا. آپ کے جج آج روتے پھرتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم کام نہیں کر سکتے. کیا ملک کے اندر انویسٹر آ رہا ہے وہ اس کو بات کو دیکھ نہیں رہا؟ ہم نے SIFC بنائی ہے, SIFC چلیں اسے ایگری کر لیتے ہیں, بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن SIFC کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ملک کے جو نظام ہے اس سے استثنا دے رہا ہوں,
میں آپ کو نیب سے استثنا دے رہا ہوں, پیپرا سے استثنا دے رہا ہوں, میں آپ کو FBR سے بچاؤں گا, میں آپ کو ون ونڈو آپریشن دوں گا. تو آج کے اگر بجٹ کے اندر یہ ہوتا کہ ہم ختم کر رہے ہیں نیب کو, ہم FBR کے ریفارم کر رہے ہیں, ہم ڈسکوز کو بیچ رہے ہیں, یہ کمٹمنٹ آپ کو دینی چاہیے تھی. آپ نے تو وہی, میں پھر ڈاکٹر صاحب ناراض ہوں گے ہمیشہ, اکاؤنٹنگ بجٹس ان سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا, نمبروں کی ہیرا پھیری ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی ملک اب نمبر کی ہیرا پھیری سے نہیں چلے گا. آپ کو ریفارم کرنے ہیں اور دوسروں کو کر کے دکھانے ہیں. یہ آپ کی آج بنیادی ضرورت ہے. اور میں صرف ریفارم, اکنامک ریفارمز کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو جو آپ نے نظام بدلنا ہے, جو آپ نے ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے, انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہے, یہ سب باتیں آپ نہیں کریں گے تو آپ کا آگے چلنا بہت مشکل ہے. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, ایک اور چیز جو ہے نظام کو بدلنے کی بات, ایک ہمارا ایک اور جو ہماری معیشت کے کا ہمارے گلے میں جو پھندا ہے وہ معاملات جن کا تعلق سی پیک سے. یہ نہیں کہ سی پیک بندہ ہے, مگر جو جس طرح سے ہم نے اس کو مینیج کیا ہے, ہمارا 1/3 فارن ڈیٹ جو ہے وہ چائنیز ہے, ان کے ہم پر بے پناہ اب رقوم ہم پر جمع واجب الادا ہو گئی ہیں. ہم ان کے شہریوں کا تحفظ نہیں کر پائے ہیں. اس کے بعد بھی ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منا لیا اور ہم نے 200 یا 100 ہم نے MOUs کر لیے, یہ کر لیے. یہ جو ہمارا یہ والا ایشو ہے, یہ کیسے مینیج ہوگا؟ یہ تو ہمارا لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے, اتنا کرٹیکل ہمارا نیبر ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہمالیہ سے اونچا دوست ہے, اس کی ناراضگی تو دیکھیں. سر پہلے تو یہ نا کہ اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہو مثال کے طور پہ, تو آپ اپنے گھر کی 4 عمارت اور نہیں بنائیں گے, 4 چھتیں اور نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو چائنا کو اس وقت 470 ارب روپیہ دینا ہے, کیونکہ 70 ارب ابھی دیا ہے, تو 470 ارب روپیہ جو ان کا پچھلا واجب ہے وہ دینا ہے. اگلے سال یہ اصل نہیں ہے, یہ ان کا نہیں, یہ ان کا واجب ہو گیا ہے, واجب ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگلے سال 800-900 ارب روپیہ دینا ہوگا, 1000 ارب دینا ہوگا. اس کے بعد اگلے سال مطلب پرنسپل تو نہیں ہے نا, نہیں, تو آپ نے ان کو دینا ہے پیسے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سر یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ بھی شامل ہیں نا اس میں, تو بجلی کے میں اس کے کہہ رہا تھا. سو اس میں یہ سر کہ آپ نے جا کے ان سے کہا کہ یار جو ابھی پیسے دے سکتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں دے سکتے, ابھی رک جاؤ, اور اگلے 3 سال 5 سال کا وہ آپ ری اسکیجول کر دو, اس کو 10 سال لے جاؤ. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن 2100 ارب روپے اور دے دو, مجھے ٹرین بنانی ہے, 600 ارب روپے اور دے دو, مجھے تھاکوٹ سے رائے کوٹ ہائی وے بنانا ہے. وہ یار خدا کا خوف کرو, یہ والے پیسے کا, یہ ٹرین سے کیا $1 بھی کماؤ گے؟ نہیں. ٹرین کا کیا پروجیکٹ فیزیبل ہے؟ نہیں. آج تک ریلوے نے کبھی پیسے کمائے؟ نہیں. تو آپ اس میں کیوں پیسے ڈال رہے ہو؟ سر ماڈل ہے نا اورنج ٹرین کا ہمارے پاس, جو ہم نے پنجاب میں کیا سی پیک کے اندر. سر میری بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ مطلب آپ کم از کم فردر غلطیاں کرنا تو چھوڑ دیں نا. جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ بولیں کہ یار میں اور غلطیاں نہیں کروں گا, میں یہاں پہ روکوں گا, پہلے جو میرا ابھی قرض دینا ہے وہ تو میں اس کا تو بندوبست کروں کہ میں وہ قرض کہاں سے لاؤں گا, باقی پھر دیکھ لوں گا جب اللہ پیسے دے گا, یا میں پرائیویٹائز کر دوں گا. آپ بالکل چائنا کو بولیں کہ یہ ہم ریلوے پرائیویٹائز کرتے ہیں, تم اپنی پیسے آگے لگا دو, دیکھتا ہوں وہ چائنا تو نہیں آئے گا. ابھی تو اس وقت خیر چین آپ کو ادھار بھی نہیں دے رہا, لیکن سر چین نے بھی جب آپ کو قرض دیا تھا نا, تو وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ کی اتنی مس مینیجڈ اکانومی ہوگی, کہ جب آپ کو انہوں نے قرض دیا تو وہ سوچ رہا تھا کہ آپ جب بجلی ڈبل کریں گے جو ہم نے کی, تو انڈسٹریل پروڈکشن بھی ڈبل کر دیں گے, آپ ایکسپورٹس بھی ڈبل کر دیں گے. ہمارا ایکسپورٹ وہیں کے وہیں کھڑا ہے. ہماری انڈسٹریل پروڈکشن اس سال جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے, لیکن اب FBR نے ایک نیا فیصلہ فرمایا ہے کہ اب اگر آپ کو 5 کروڑ روپے سے اوپر کا مشین لگانا ہوگا اپنی فیکٹری میں, تو انکم ٹیکس کمشنر سے اجازت لینی ہوگی. یہ بجٹ کے اندر فیصلہ کیا ہے. ایک جس ملک کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے, وہاں پہ ناؤ وی ول نیڈ ٹو گیٹ این انسٹالیشن پرمیشن فرام FBR, فرام چیئرمین NOC, جی اس کے انکم ٹیکس کمشنر سے, کہ آپ نے لگایا, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب مجھے سوچیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, تو چلو وہ تو چھوٹی موٹی چیزیں غلط ہو گئی ہوں گی, صحیح کر لیں گے بجٹ کے اندر, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایک سی چینج ان مینٹیلٹی کرنی ہوگی پاکستان کو. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پاکستان جس طرح ہم چلا رہے ہیں یہ صحیح نہیں چلا رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ یہ سمجھ لینا کہ ہم صحیح نہیں چلا رہے, ہم نے من حاصل قوم غلطیاں کری ہیں, ہر ادارے نے غلطیاں کری ہیں, ہر سیاسی پارٹی نے غلطی کری ہے. اور ایک مرتبہ یہ آپ سمجھ لیں, اس کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اور سر دیکھیں, اب یہ شاید کوئی پیش رفت ہوئی ہے, محمود خان اچکزئی صاحب شاید ملیں گے, یہ میاں نواز شریف, محمود خان اچکزئی, 2-4 اور بڑے سیاستدان بیٹھیں گے, اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا, سیاسی جمود کا بھی, لیکن پھر معیشت کا بھی راستہ نکلے گا. یہ الگ نہیں کر سکتے آپ. شاہد بھائی, آپ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی ایکسپیرینس اور سیاسی اسٹینڈنگ
ماشاءاللہ بہت معتبر آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں، بالکل بے شک، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے میرے ساتھ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کہ وہ کیا کیا ہم نے کہ 90 کی دہائی کے شروع میں ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہو، یا ہماری مجموعی قومی پیداوار ہو، یا ہمارا ایکسچینج ریٹ ہو، یا ہماری سٹینڈنگ ہو، یا ہماری بزنس کی سٹینڈنگ ہو، وہ ہر معاملے میں ہم بھارت سے بہتر تھے. ہم ہر لحاظ سے ان سے بہتر تھے. یا آخر ہم نے 20 25 30 سال کے اندر کیا کیا کہ ہم یوگینڈا کے برابر آ گئے، اور بھارت جو ہے وہ G7 اور G8 کی بات کر رہا ہے، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن گیا. بنگلہ دیش ہم سے بہتر اکانومی بن گیا. یہ ہم نے کیا مصیبت ڈھائی اپنے اوپر جس کی وجہ سے ہم آج یوگینڈا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھارت جو ہے جو بالکل ہمارے ساتھ تھا بلکہ ہم سے خراب تھا، بالکل اس کی پوزیشن ہم سے نیچی تھی، وہ جو ہے وہ G7 اور G2 اور G3 میں پہنچ گیا. کمران بھائی، ایک ہی فرق ہے. آپ ان تمام ممالک کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، انہوں نے ملک کو سیاسی استحکام دیا، اسٹیبلٹی آف پالیسی دی، آپ نے نہیں دی. ہم نے سب سے پہلے ریفارم شروع کیا، ہم نے اوپننگ آف دا اکانومی کی، ہم نے پرائیویٹائزیشن کی، ہم نے ان پالیسیز کو کنٹینیو نہیں کیا. ہم نے ہر 2-3 سال بعد معاملے کو روکا، جو پچھلی فیصلے تھے ان کو غلط قرار دیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. تو جب جو ملک آئین کی پرواہ نہ کرتا ہو وہ نہیں چلتا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. آئین کے مطابق ملک نہیں چلائیں گے تو یہی حشر ہوگا جو آپ کا ہوا ہے. ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ 25 سال کا سفر جو ہے 1990 سے آج تک، ذرا اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں کہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں کس نے کیا کیا. یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا بنیادی خرابیاں کی. ایک ہی خرابی آپ کو نظر آئے گی، ہم نے آئین کا احترام نہیں کیا، ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں دی، ہم نے اسٹیبلٹی آف پالیسی نہیں دی. دوسرے ممالک نے ہمارے جو ریفارمز تھے ان کو اپنایا اور ہم سے آگے نکل گئے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن یہ بات تو کر دی شاید میں نے، بڑی مناسب بات کی. لیکن دیکھیں بعض ممالک، بہت سارے ممالک ہیں بڑی اچھی ترقی کی، بڑی اسٹیبلٹی کی، شاندار ترقی کی. وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بہت ہی آرگنائز کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. سر یہ مگر زبردست ترقی کرتے ہیں، تو خالی اس وجہ سے تو شاید ہم نہیں آ رہے. شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ادھر اسٹیبلٹی تو ہے نا، مطلب بنگلہ دیش میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، دبئی میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، لیکن ایک کوئی قانون کے حساب سے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ملے گا. کورٹس میں جائیں گے، پریڈکٹیبل آؤٹ کمز ہوں گے. یہاں پہ یہ کہ کورٹ مطلب وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہر وزیر اعظم جیل ضرور جائے، چاہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی جائے اور سب کچھ ہو، اور ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری نہ کرے. تو سر لیکن اس کے بعد 2 باتیں اور بھی کر دوں. ایک سر، پاکستان میں جب سے یہ طالبان کا انگریس ہوا ہے اور جب سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، جب سے آپ دیکھ لیں کہ ڈائیورجنس ہوا ہے بٹوین پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ ہندوستان، ہمارے یہاں فارنرز نہیں آتے. جب میں اور آپ چھوٹے تھے کراچی میں تو ہر ایئر لائن دنیا کی ادھر آتی تھی، اب کوئی نہیں آتی ہے. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہاں پہ جہاں پہ فارنر نہیں آئے گا وہاں پہ سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی، وہاں پہ برآمدات بھی نہیں بڑھے گی. ایک وجہ سچی بات ہے کہ ہم کو یہ ماننا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا پرسیپشن خراب ہے، ہماری ریالٹی خراب ہے. یہ بات ماننا ہوگا کہ چائنا جو ہے آج ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ ہم چائنیز لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور سچی کہہ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، اب اس میں جو بھی عوامل ہیں، افغانستان، یہ وہ، بھارت، انسرجنسی، بلوچ، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر اس کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اگر ہمارے بلوچ کے لیڈران جو ہیں وہ ان کو کوئی انسرجنسی میں چلے جاتے ہیں، اس کو بھارت وہ کر لیتا ہے، تو ہماری یہ غلطی ہے نا کہ وہ کیوں کر سکتا ہے بھارت ان کو، ہمارے لوگ یہاں پہ کیوں جا رہے ہیں. ہم کو یہ لا اینڈ آرڈر پاکستان میں پرفیکٹ ہونا چاہیے. آپ دبئی کے اندر جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، آپ رات کو چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ کا بچہ اسکول سے 1 گھنٹہ دیر سے آئے، آپ کی جان نکل جاتی ہے. سو آپ کو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ہیز ٹو بی انفورسڈ کمپلیٹلی. اب دیکھیں کراچی میں آج کل ڈیفینس وغیرہ کے اندر روز ایک نوجوان کو مارا جا رہا ہے. مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ ہم کس چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہے، ہمارے ساتھ تھے. جاننا صرف یہ چاہتے تھے کہ اگر آج شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتے، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ ہوتے، تو کیا وہ مختلف بجٹ دیتے، کیا ایسا بجٹ دیتے جو کہ پاکستانی عوام پر بھی بھاری نہیں گزرتا، ریاست پہ بھی بھاری نہیں گزرتا، اور پاکستان کو IMF پروگرام بھی مل جاتا. اس کی وجوہات ہم نے سنی، بہت ہی سیر حاصل، بہت ہی مفید، بہت ہی شاندار گفتگو ہوئی، بہت میں نے انجوائے کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، اور ہماری ضرور آگاہی میں اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.